हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एम नोवेल चैनल। आज मैं आपको एलन क्वार्टरमैन नामी शख्स का किस्सा सुनाऊंगा जो बहुत हैरत अंगेज़ और बहुत दिलचस्प है। जिन दोस्तों ने इस स्टोरी का पार्ट 1 नहीं देखा वो पहले पार्ट 1 देख लें ताकि उन्हें स्टोरी समझने में आसानी हो, और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी लाजमी कर दें। तो शुरू करते हैं। मैंने उसकी बात का तर्जमा किया तो सर हुनरी ने कहा, इसे बताओ कि मैं अपने भाई को ढूंढने जा रहा हूँ जो कुछ अरसा पहले उन पहाड़ों में गुम हो गया था। ये बड़ा लंबा सफ़र है सरदार, अम्बुपा ने सर हिला कर कहा। सर हुनरी ने जवाब दिया, फिर क्या हुआ? अगर इरादा पक्का हो तो मुश्किल से मुश्किल सफ़र भी आसान हो जाता है। जो आदमी साबित कदम हो और मौत से ना डरता हो वो ऊंचे पहाड़ों और डरौने सहराओं को कब खातिर में लाता है। जब मैंने उस बात का तर्जमा किया तो अम्बुपा खुश होकर बोला, वाह वाह जवान मर्द, इसी तरह बात करते हैं। मौत से क्या डरना, घास आज उगती है कल मुरझा जाती है, इसी तरह ज़िंदगी है। बहादुर लोग जीने मरने की कब परवाह करते हैं। उन पर तो यही धुन सवार होती है कि बड़े बड़े काम किए जाएं। फिर चंद लम्हे खामोश रह कर वो बोला, ज़िंदगी क्या है? ऐ गोरे लोगो, तुम दुनिया भर के अजाइबात से वाकिफ़ हो। तुम्हें ज़मीन और आसमान के बेशुमार राज मालूम है। बताओ ज़िंदगी क्या है? मैं जानता हूँ कि तुम इस बात का जवाब नहीं दे सकते। सुनो, जैसे अंधेरी रात में बिजली चमकती है ऐसे ही हमारी ज़िंदगी है। हम अंधेरे से आते हैं और पल दो पल चमक कर अपना नाम रोशन करके वापस अंधेरे में चले जाते हैं। तुम अजीब आदमी हो, सर हुनरी ने उसकी शायराना बातें सुनकर कहा। अम्बुपा ने हंस कर जवाब दिया, हम दोनों में कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं। हो सकता है कि मैं भी पहाड़ों के उस पार अपने किसी खोए हुए भाई को ढूंढने जा रहा हूँ। मैंने पूछा, क्या मतलब? तुम्हें उन पहाड़ों के बारे में क्या मालूम है? वो बोला, यही कि पहाड़ों के उस पार एक जादू भरा खूबसूरत देश है जहाँ बहादुर लोग आबाद हैं। हरे भरे जंगल हैं, साफ शफाफ नदियाँ, बर्फानी पहाड़ और एक बहुत बड़ी पक्की सफ़ेद सड़क है। ये सब मैंने सुना है, लेकिन बातों से क्या हासिल? ज़िंदगी रही तो जो सुना है देख भी लेंगे। उसकी बातों से मेरी बदगुमानी और बढ़ गई। मैंने दिल में सोचा कि अम्बुपा ठीक आदमी मालूम नहीं होता। खुदा जाने उसे और क्या कुछ पता है और उसका क्या इरादा है। अम्बुपा ताड़ गया कि मैं कुछ परेशान हो गया हूँ। कहने लगा, घबराओ नहीं साहब, मेरी नीयत ख़राब नहीं। मैं कभी आप लोगों को धोखा नहीं दूंगा। एक बार हम पहाड़ों के उस पार पहुँच जाएं, फिर आप पर मेरे जोहर खुलेंगे। लेकिन उन पहाड़ों पर मौत का साया है। अभी वक्त है, अकल से काम लो। यहाँ से लौट जाओ और हाथियों का शिकार खेलो। उसके बाद उसने नेज़ा हिलाकर हमें सलाम किया और पड़ाव की तरफ चला गया। सर हुनरी बोले, ये अजीब तमाशे का आदमी है। मैंने कहा, हाँ, लेकिन आदमी का इतना अजीब होना मुझे पसंद नहीं। यह हमसे कुछ छुपा रहा है। अब तक हमने जो सफ़र किया था वो महज एक खेल था। असल सफ़र की बारी तो अब आई थी। अगले दिन सुबह उठते ही हमने ज़ोर शोर से रवानगी की तैयारियां शुरू कर दी। ज़रूरी सामान छांट कर अलग कर दिया और गैर ज़रूरी चीज़ें गांव के एक हबशी के पास इमानत रख दी। हम अपने साथ बहुत कम सामान ले जाना चाहते थे, लेकिन कम करते करते भी पांचों के हिस्से में 20 सेर वज़न आया। सामान ये था, 5 अदद राइफलें, 3 पिस्तौल, 500 कारतूस, पानी की छागलें, 5 कंबल, 12 सेर खुशक गोश्त, चंद एक दवाइयाँ, चाकू, माचिस की डब्बियाँ, तंबाकू और कुछ तोहफे तहाइफ। देखा जाए तो वीराने के सफ़र के लिए भी ये सामान बहुत ज़्यादा था, लेकिन इसमें और कमी क्या करते। वो दिन तो इसी बखेड़े में कट गया। अगले रोज़ हम शाम तक सोते रहे। शाम को हमने खूब डट कर खाना खाया और गरम गरम चाय पी। गुड ने कहा, खुदा मालूम अब कितने दिन बाद चाय पीनी नसीब हो। खाने पीने से फरागत पाकर हम चांद निकलने का इंतज़ार करने लगे, क्योंकि हमारा इरादा चांदनी में सफ़र करने का था। कोई 9 बजे चांद नमूदार हुआ और वीराने में दूर दूर तक रोशनी फैल गई। हम उठ खड़े हुए, हमारा सफ़र शुरू हो गया। हम रोमेरो का नक्शा हाथ में पकड़े सुलेमानी पहाड़ों की सीध में चले जा रहे थे। हमें रोमेरो के नक्शे पर कोई एतबार ना था। एक तो वो 300 साल पुराना था, दूसरा रोमेरो ने इसे मरते वक्त बनाया था। भला इस आलम में उसे इतना होश ही कहाँ होगा कि सही नक्शा खींच सके। बहरहाल हमारी कामयाबी का दारोमदार इसी नक्शे पर था, क्योंकि इसमें रास्ते के बीचों बीच
یعنی استانزا سے 60 میل دور گدلے پانی کا ایک تالاب دکھایا گیا تھا۔ اگر وہ تالاب یا جوہڑ اب تک موجود تھا تو خیر، ورنہ ہمارا اس ویرانے میں پیاسا مر جانا یقینی تھا۔ اس کے علاوہ ہمیں 2 اور باتوں کا ڈر تھا۔ ایک تو یہ کہ اس چٹیل اور ریتلے میدان میں جہاں کانٹے دار جھاڑیوں کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا، اس تالاب کو ڈھونڈنا انتہائی مشکل تھا۔ دوسرا یہ کہ کیا پتہ وہ تالاب اب خشک ہو چکا ہو۔ چاندنی میں راستہ صاف نظر آ رہا تھا۔ ہم جھاڑیوں سے پہلو بچاتے ریت میں دھنستے آگے بڑھ رہے تھے۔ ہمارے جوتوں میں بار بار ریت بھر رہی تھی اور انہیں اتار کر خالی کرنے کے لیے ہمیں رکنا پڑتا۔ رات ٹھنڈی تھی لیکن ہوا بالکل بند تھی۔ صحرا کی خاموشی بیان نہیں ہو سکتی۔ اس غضب کا سناٹا تھا کہ دل الٹا جاتا تھا۔ ایک دفعہ گڈ نے خاموشی سے تنگ آ کر تان بھی لگائی، لیکن فوراً چپ ہو گیا۔ اس ویرانے میں گیت گانا پاگل پن تھا۔ ہم رات کے 1 بجے تک چلتے رہے، پھر ایک جگہ ٹھہر کر 2 گھونٹ پانی پیا اور آدھا گھنٹہ سستانے کے بعد پھر آگے بڑھے۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مشرق میں صبح کی لو تھرتھرانے لگی اور تارے ڈوبنے لگے، اور پھر ذرا سی دیر میں ویرانہ دھوپ سے بھر گیا۔ ہم اب بھی نہ رکے۔ ہمیں پتا تھا کہ گھنٹہ 2 گھنٹے بعد دھوپ اتنی تیز اور گرم ہو جائے گی کہ چند قدم چلنا بھی مشکل ہو جائے گا، اور ہم صبح کے ٹھنڈے سمے سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ جب دھوپ تیز ہوئی تو خوش قسمتی سے ہمیں ایک طرف چند پتھریلے ٹیلے نظر آ گئے۔ ان میں ایک جگہ پتھر کی ایک سل چھجے کی طرح باہر نکلی ہوئی تھی۔ دھوپ سے بچاؤ کا اس سے بہتر کیا بندوبست ہوتا۔ چھجے کے سائے میں بیٹھ کر ہم نے تھوڑا سا خشک گوشت کھایا، پانی پیا اور کمر سیدھی کی ہی تھی کہ فوراً نیند آ گئی۔ 4 بجے آنکھ کھلی۔ ویرانہ تندور بنا ہوا تھا۔ ہم نے کچھ دیر دھوپ کی شدت کم ہونے کا انتظار کیا، پھر گھونٹ بھر پانی پی کر اپنا راستہ لیا۔ اب ویرانہ تھا اور ہم تھے۔ دور دور تک کوئی درندہ یا چرندہ نظر نہ آتا تھا۔ 1-2 جگہ سانپ ضرور ملے، البتہ ایک اور چیز نے ہمارا ناک میں دم کر دیا تھا، اور وہ تھی مکھیاں، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہمارے ساتھ ساتھ چل رہی تھیں۔ ہم انہیں اڑاتے اڑاتے تنگ آ گئے تھے۔ مکھیوں جیسی سخت جان میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی۔ بھلا اس جلتے توے جیسے ویرانے میں ان کا کیا کام؟ جب سورج ڈوبا تو ہم ٹھہر گئے۔ شام کے وقت عموماً پرندے اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیکن یہاں آسمان بالکل خالی تھا۔ ہم چاند نکلنے کا انتظار کرنے لگے کیونکہ اندھیرے میں سفر کرنا مناسب نہ تھا۔ ادھر چاند چڑھا، ادھر ہم اٹھ کھڑے ہوئے اور چلتے ہی رہے۔ اب ہم تھک کر چور ہو گئے تھے، اسی لیے تھوڑا سا پانی پی کر ایک طرف لیٹ گئے۔ اس بار ہم ایسی جگہ پر تھے جہاں دور دور تک کوئی اوٹ نہ تھی کہ جس کے سائے میں پناہ لے سکتے۔ جب سورج بلند ہوا اور دھوپ میں تیزی آئی تو ہم بلبلا اٹھے۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے بھاڑ میں بیٹھے بن رہے ہوں۔ ریت بن چکی تھی، مگر مکھیاں تھیں کہ اسی زور شور سے ہمارے گرد بن بنا رہی تھیں۔ قیامت کی گرمی پڑ رہی تھی اور اس گرم میدان میں سائے کا پتہ نہ تھا۔ صبح ہی سے لو چلنے لگی تھی اور بگولوں کا زور تھا۔ سرہنری نے کہا، اب کیا کیا جائے؟ اگر یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہے تو شام تک ہمارا کام تمام ہو چکا ہوگا۔ گڈ کہنے لگا، ایک ترکیب مجھے سوجی ہے۔ پہلے ایک گڑھا کھودا جائے، پھر جھاڑیاں کاٹ کر اس پر چھت ڈالی جائے۔ اس گڑھے میں لیٹ کر ہم دھوپ سے بچ جائیں گے۔ اس وقت ہمیں یہی ترکیب غنیمت معلوم ہوئی۔ ہمارے پاس ایک بیلچہ تھا۔ اس کی مدد سے پہلے ہم نے 2 فٹ گہرا، 2 فٹ لمبا اور 12 فٹ چوڑا گڑھا کھودا، پھر شکاری چاقوؤں سے جھاڑیاں کاٹ کر لائے اور ان سے گڑھا ڈھانپا۔ اس طرح دھوپ سے تو نجات مل گئی، لیکن اس گڑھے میں جتنی گرمی اور حبس تھا وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سا جلتا جھلستا دن کٹا۔ شام ہوتے ہی ہم گڑھے سے نکلے اور چند گھونٹ پانی پی کر آگے بڑھے۔ ہمارا پانی کا ذخیرہ بھی اب ختم ہونے کو تھا۔ اب ہم 50 میل چل چکے تھے۔ رومیرو کے نقشے کے حساب سے سلیمانی پہاڑ استانزا سے 120 میل دور تھے، اور اس فاصلے کے بالکل بیچ میں گدلے پانی کا تالاب دکھایا گیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تالاب استانزا سے 60 میل دور تھا، اور اس شام ہم اس سے 10-12 میل سے زیادہ فاصلے پر نہ تھے۔ مگر سوال تو یہ تھا کہ اس قسم کا کوئی تالاب ہے بھی یا نہیں۔ سورج ڈوبنے تک ہم آہستہ آہستہ چلتے رہے۔ کمزوری اور تھکان کی وجہ سے ہم گھنٹہ بھر میں 1.5 میل سے زیادہ نہ چل سکے۔ پھر ہم نے بیٹھ کر چاند نکلنے کا انتظار کیا۔ چاندنی پھیلی تو آگے بڑھے۔ راستے میں ایک جگہ دم لینے رکے
تو امبوپا نے سامنے کی طرف ہاتھ ہلا کر کہا، وہ دیکھو۔ غور سے دیکھنے پر کئی میل دور ایک ٹیلا سا نظر آیا۔ ہم اسی کی طرف چلتے گئے۔ پیاس کے مارے برا حال تھا، بولا تک نہ جا رہا تھا، بار بار رک کر سستاتے تھے۔ آخر رات کے کوئی 2 بجے بڑی مشکل سے اس ٹیلے کے پاس پہنچے اور وہیں لیٹ گئے۔ ریتلی مٹی کا وہ ٹیلا کوئی 100 فٹ اونچا اور تقریباً 2 ایکڑ میں پھیلا ہوا تھا۔ اب ہمارے پاس پانی بالکل ختم ہو چکا تھا۔ جب ہم سونے لگے تو میں نے امبوپا کو زولو زبان میں کہتے سنا، اگر پانی نہ ملا تو کل شام تک ہم سب مر جائیں گے۔ یہ سچ تھا، لیکن مجھے اس زور کی نیند آ رہی تھی کہ میں اس بارے میں کچھ سوچ ہی نہ سکا۔ میں جتنی دیر سویا ندی، نالوں، کنووں اور صحراؤں کے خواب دیکھتا رہا، لیکن جب 2 گھنٹے بعد پیاس اور گرمی کے مارے آنکھ کھلی تو ہر طرف وہی سنسان اور گرم میدان نظر آیا۔ امبوپا سچ کہتا تھا، اس جگہ پانی کے بغیر زندہ رہنا محال تھا۔ حالت یہ تھی کہ خشکی سے میرے ہاتھ پاؤں خشک ہو گئے تھے اور ہونٹ اور پپوٹے چپک گئے تھے۔ تھوڑی دیر میں دوسرے لوگ بھی اٹھ گئے۔ ابھی صبح ہونے میں کچھ دیر تھی۔ ہم نے چھاگلیں الٹ پلٹ کر دیکھی، ان میں پانی کی ایک بوند تک نہ تھی۔ سر ہنری نے کہا، اگر اب پانی نہ ملا تو ہم سب مر جائیں گے۔ میں نے کہا، رومیرو کے نقشے کے مطابق تو پانی کہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے۔ لیکن میری بات پر کسی نے توجہ نہ دی۔ دراصل رومیرو کے نقشے پر کسی کو اعتبار نہ تھا۔ اتنے میں دور مشرق میں صبح کے کچھ آثار نمودار ہوئے۔ ہم بیٹھے ایک دوسرے کا منہ تکتے رہے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں۔ گل اٹھ کر ادھر ادھر گھومنے لگا۔ ایک دم اس نے ایک جگہ رک کر نعرہ لگایا اور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ہم سب کیا ہے کہتے ہوئے اس کی طرف دوڑے۔ پاس جا کر دیکھا تو ریت پر ہرن کے پاؤں کے نشان تھے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے گل کی طرف دیکھا تو وہ بولا، آپ شاید بھول گئے ہیں کہ یہ ہرن کبھی پانی سے زیادہ دور نہیں جاتے۔ یہ سچ تھا اور اس بات سے ہمارا حوصلہ بڑھ گیا۔ اتنے میں گل نے کئی بار زور زور سے سانس لی، جیسے کچھ سونگھ رہا ہو، اور پھر بولا، مجھے پانی کی باس آ رہی ہے۔ افریقہ کے باشندوں کی سونگھنے کی حس بڑی تیز ہوتی ہے اور وہ کبھی غلطی نہیں کرتے۔ ابھی ہم اس بارے میں غور کر ہی رہے تھے کہ پانی کدھر ہے کہ سورج نکل آیا۔ روشنی پھیلتے ہی ہم نے ایک ایسا منظر دیکھا کہ تھوڑی دیر کے لیے پیاس بھول گئے۔ مشکل سے 40 میل دور سلیمانی پہاڑوں کی 2 سب سے نمایاں برف چوٹیاں جو گنبد نما شکل کی تھیں، دھوپ میں جگمگا رہی تھیں۔ ان کے دائیں بائیں سینکڑوں میل تک پہاڑوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ میرا اندازہ ہے کہ دونوں چوٹیاں تقریباً 15,000 فٹ بلند اور ایک دوسرے سے کئی 10-12 میل دور تھیں۔ ان کے درمیان ایک بہت اونچا درہ تھا۔ بالکل ایسا لگتا تھا جیسے دائیں بائیں بہت اونچے اونچے گول گنبد کھڑے ہیں اور ان کے درمیان میں سے راستہ بال کھاتا چلا جا رہا ہے۔ میرے پاس اس منظر کی ہیبت اور شان بیان کرنے کے لیے الفاظ نہیں۔ کچھ دیر یہ پہاڑ ہمیں صاف نظر آئے اور پھر دھند اور بادلوں میں چھپ گئے۔ ان کے اجل ہوتے ہی ہمیں دوبارہ پیاس سستانے لگی۔ کہنے کو تو گل نے پانی سونگھ لیا تھا، لیکن در حقیقت اس کا دور دور تک پتہ نہ تھا۔ ہم نے ٹیلے کے گرد چکر لگایا، مگر جدھر دیکھا ریت اور جھاڑ جھنکا رہی تھی۔ آخر میں نے ناراض ہو کر کہا، گل، تم پرلے درجے کے بیوقوف ہو، یہاں تو نام کو بھی پانی نہیں۔ گل نے سر اٹھا کر سونگا اور کہا، پانی ہے۔ سر ہنری اپنی داڑھی کھجا کر بولے، کہیں اس ٹیلے پر نہ ہو۔ گل نے کہا، کیا خوب بات کی ہے، کبھی ٹیلوں پر بھی پانی ہوتا ہے۔ میں نے کہا، چلو دیکھ لیتے ہیں، حرج ہی کیا ہے۔ ہم نے ٹیلے پر چڑھنا شروع کیا۔ امبوپا سب سے آگے تھا۔ اوپر پہنچتے ہی وہ ٹھٹک سا گیا اور پھر اچھل کر چیخا، مل گیا، پانی مل گیا۔ اب کیا تھا، ہم سب دوڑ کر اوپر پہنچے۔ ٹیلوں کے بیچوں بیچ سچ مچ گدلے پانی کا تالاب تھا۔ ہم پاگلوں کی طرح لپکے اور پیٹ کے بل لیٹ کر پانی پینے لگے۔ پانی کا رنگ چائے جیسا تھا اور اس میں سے بو بھی آ رہی تھی، لیکن سچ پوچھئے تو اس وقت اس کے سامنے آب حیات بھی ہیچ تھا۔ ڈٹ کر پانی پینے کے بعد ہم نے چھاگلیں بھر لی اور پھر تالاب میں خوب نہائے۔ نہا دھو کر کچھ اوسان ٹھکانے آئے تو کھانے کی سوجی۔ پچھلے 24 گھنٹے میں ہم نے ایک نوالا بھی نہ کھایا تھا۔ کھانا بھی چاہتے تو خشک گوشت ہم سے چبایا نہ جاتا۔ پیٹ بھر کر گوشت کھانے کے بعد ہم نے پائپ سلگائے اور تالاب کے کنارے لیٹ کر رومیرو کی روح کو دعائیں دیتے ہوئے سو گئے۔ وہ دن ہم نے تالاب کے کنارے گزارا اور رات کو چاند نکلنے کے بعد دوبارہ سفر پر روانہ ہوئے۔ اب ہم تازہ دم ہو چکے تھے
اور میرا اندازہ ہے کہ اس رات 25 میل چلے۔ صبح سویرے جب سورج نکلا اور کچھ دیر کے لیے آسمان صاف ہوا تو سلیمانی پہاڑ جو اب صرف 20 میل دور تھے سر پر کھڑے نظر آئے۔ وہ پہلے سے کہیں زیادہ شاندار معلوم ہو رہے تھے۔ دن بھر ہم نے ٹیلوں کی آڑ میں بیٹھ کر آرام کیا تھا اور شام ہوتے ہی پھر چل پڑے۔ مختصر یہ کہ صبح ہونے تک ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے چڑھائی شروع ہوتی تھی۔ ہماری چھاگلیں اب دوبارہ خالی ہو چکی تھیں اور اس پتھریلے علاقے میں پانی ملنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ رہی برف تو وہ ابھی بہت دور تھی۔ گھنٹہ بھر سستانے کے بعد ہم نے پہاڑ پر چڑھنا شروع کیا۔ دھوپ بہت تیز تھی اور پتھریلی زمین سے گویا آگ نکل رہی تھی۔ اس قدر ٹیڑھے میڑے اور نکیلے پتھر تھے کہ ان پر چلنا عذاب سے کم نہ تھا۔ 11 بجے تک ہم بالکل بے دم ہو گئے تھے اور جوں ہی ہمیں ایک طرف کچھ اونچے سے ٹیلے نظر آئے ہم گرتے پڑتے ان کی طرف لپکے۔ وہاں پہنچ کر ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ذرا فاصلے پر ایک نشیبی جگہ میں ہریالی نظر آئی، لیکن ہریالی ہمارے کس کام آتی؟ ہم سائے میں لیٹ کر سستانے کی کوشش کرنے لگے۔ پیاس اور تھکن سے میرا برا حال تھا اور میں دل ہی دل میں اپنے آپ کو برا بھلا کہہ رہا تھا کہ آخر میں اس جان جو کھو کی مہم پر آیا ہی کیوں۔ اتنے میں امبوپا اٹھ کر ہریالی کی طرف چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد اس کے چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ میں نے کھڑے ہو کر دیکھا تو وہ کئی ہری سی چیز اٹھائے اچھلتا کودتا نظر آیا۔ ہم سمجھے کہ شاید اسے پانی مل گیا ہے۔ خوش ہو کر اس کی طرف ہم سب دوڑے۔ میں نے زولو زبان میں چلا کر کہا، کیا ہاتھ آ گیا ہے جو یوں خوش ہو رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، پانی کا پانی اور کھانے کا کھانا، اور پھر سب چیز ہلا کر دکھائی۔ اب پتہ چلا کہ اس کے ہاتھ میں تربوز ہے۔ ہم جسے ہریالی سمجھتے تھے وہ دراصل جنگلی تربوزوں کی فالیز تھی۔ وہاں ہزاروں ہی تربوز تھے اور سب کے سب خوب پکے ہوئے تھے۔ اب کیا تھا، ہم ندیوں کی طرح تربوزوں پر ٹوٹ پڑے اور ہر آدمی 6 تربوز کھا گیا۔ اس طرح ہماری پیاس تو بجھ گئی، لیکن تھوڑی دیر بعد بڑے زور کی بھوک لگنے لگی۔ ہمارے پاس تھوڑا سا خشک گوشت باقی تھا، لیکن ہم اسے کھانا نہیں بچانا چاہتے تھے کیونکہ ہمیں کچھ پتہ نہ تھا کہ ابھی کتنا سفر باقی ہے اور آگے چل کر کھانے پینے کا کیا بندوبست ہوگا۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ اسی وقت کئی پرندے اڑتے اڑاتے ہماری طرف آ نکلے۔ ہم نے ان میں سے چند کو بندوقوں سے مار گرایا اور بھون کر کھا گئے۔ دن بھر سائے میں سستا کر ہم نے شام کو سفر شروع کیا۔ جوں جوں اوپر چڑھتے گئے ہوا خوشگوار ہوتی گئی۔ صبح کے وقت ہم برفانی درے سے کوئی 10-12 میل دور رہ گئے تھے۔ نئے پڑاؤ پر ہمیں تربوز کی ایک اور فالیز مل گئی۔ اب ہمیں پیاسے مرنے کا کوئی خطرہ نہ تھا، مگر سچ پوچھئے تو ہماری وہی حالت تھی کہ مر مر کر ایک مشکل سے بچے تو دوسری میں گرفتار ہو گئے۔ یعنی اب ہمارے پاس کھانے کے لیے کوئی چیز نہ تھی اور ایسا لگتا تھا کہ پہاڑ پر پہنچ کر بھوکوں مر جائیں گے۔ ہم 3 دن مسلسل پہاڑ پر چڑھتے رہے۔ تھکن اور بھوک کے مارے بری حالت تھی۔ اس کے علاوہ ہم بہت اونچائی پر پہنچ گئے تھے اور وہاں اتنی سردی تھی کہ ہماری کلفی جمی جا رہی تھی۔ تیسرے دن ہم برف سے اٹے ہوئے درے سے گزر رہے تھے اور ہمارے دائیں بائیں سلیمانی پہاڑ کی دونوں چوٹیاں فصیلوں کی طرح کھڑی تھیں۔ شام کے ساتھ ساتھ سردی بڑھتی جا رہی تھی۔ ڈوبتے سورج کی کرنوں میں برف ایسی لگ رہی تھی جیسے لال کانچ کے ٹکڑے بکھیرے ہوئے ہوں۔ بیچارے گل کے تو دانت بجنے لگے۔ وہ ایک ایسے قبیلے کا تھا جس کے لوگ سردی برداشت نہیں کر سکتے۔ اتنے میں گڈ نے کہا، میرا خیال ہے وہ غار جس میں بیٹھ کر رومیرو نے آخری خط لکھا تھا یہیں کہیں ہوگا۔ میں نے کہا، کیا پتا رومیرو کا وہ غار محض خیالی ہو۔ سر ہنری کچھ بگڑ کر بولے، یہ نہ کہو، آخر رومیرو ہی کے نقشے کی بدولت ہم ویرانے میں پیاسے مرنے سے بچے تھے۔ رومیرو سچا آدمی تھا۔ میں نے کہا، چلیے سچا ہی صحیح، میں تو صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ اگر وہ غار جلد نظر نہ آیا تو ہماری خیر نہیں۔ رات کو ہمیں کھلی جگہ میں رہنا پڑا تو صبح تک ہم سب سردی سے ٹھر ٹھر کر مر چکے ہوں گے۔ یہ سن کر سب چپ ہو گئے۔ ہم کچھ بے دلی سے ادھر ادھر نظر ڈالتے چلے جا رہے تھے کہ امبوپا نے نعرہ لگایا، وہ رہا، اور سچ مچ ایک طرف ذرا اونچائی پر ایک غار کا دہانہ نظر آیا۔ ہم خوش ہو کر اس کی طرف دوڑے کیونکہ اندھیرا ہوا چلا تھا اور سردی دم بدم بڑھ رہی تھی۔
غار میں اتنا اندھیرا تھا کہ ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہ دیتا تھا۔ ہم کندھے سے کندھا ملا کر بیٹھ گئے تاکہ سردی سے کچھ بچاؤ ہو سکے۔ ایک تو پہلے ہی بھوک اور تھکن سے ادموئے ہو رہے تھے، اوپر سے کڑاکے کی سردی سے برا حال تھا۔ ہڈیوں کا گودا تک جما جا رہا تھا۔ سونے کی کوشش کرتے تو نیند نہ آتی۔ مجھے آج تک اس بات پر حیرت ہے کہ ہم صبح تک جیتے کیسے رہے۔ گل سردی کا بالکل عادی نہ تھا اور رات بھر اس کے دانت بجتے رہے تھے۔ رات کے پچھلے پہر ایک روز کی اس نے آہ بھری اور پھر اس کے دانت بجنے کی آواز نہ آئی۔ اس وقت میں نے کچھ خیال نہ کیا۔ خدا خدا کر کے وہ پہاڑ سی رات کٹی۔ سورج کی کرنوں سے برف آئینے کی طرح جگمگانے لگی۔ ہم نے اطمینان کا سانس لیا اور باہر جانے کے لیے اٹھے، مگر گل اسی طرح بیٹھا رہا۔ ہم نے اسے اٹھانا چاہا تو پتہ چلا کہ وہ اکڑ کر مر گیا ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم اسے غار میں چھوڑ کر رخصت ہونے ہی والے تھے کہ گڈ نے زور کی چیخ ماری اور غار کے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو میری بھی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ ہم جس جگہ رات بھر بیٹھے رہے تھے وہاں سے کوئی 20 فٹ دور ایک اور آدمی سر جھکائے بیٹھا تھا۔ غور سے دیکھنے پر پتہ چلا کہ وہ مردہ ہے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ بھی گوری نسل کا آدمی تھا، حبشی نہ تھا۔ اس نئے مردے کو دیکھ کر ہم اتنے خوف زدہ ہوئے کہ باہر نکل کر سرپٹ بھاگے، لیکن سر ہنوری کچھ سوچ کر رک گئے اور بولے، میں غار میں ایک دفعہ اور جانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ گڈ نے پوچھا، کہیں وہ میرے بھائی کی لاش نہ ہو۔ یہ سن کر ہم چونکے اور دوبارہ غار میں داخل ہوئے۔ سر ہنری نے گھٹنوں کے بل جھک کر مردے کا چہرہ غور سے دیکھا اور کہا، خدا کا شکر ہے یہ میرا بھائی نہیں ہے۔ وہ لاش ایک ادھیڑ عمر کے لمبے تڑنگے آدمی کی تھی جس کی بڑی بڑی کالی مونچھیں تھیں۔ کھال بالکل خشک ہو گئی تھی اور ایسا لگتا تھا جیسا کسی نے اس کے ڈھانچے پر زرد کاغذ چپکا دیا ہو۔ یہ آخر ہے کون؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ گڈ کہنے لگا، اب بھی نہیں پہچانا؟ اور جب میں نے سر ہلا کر انکار کیا تو گڈ بولا، ارے میاں، یہ وہی رومیرو ہے جس کا نقشہ ہمارے پاس ہے۔ مجھ پر گویا بجلی گر پڑی تھی۔ ناممکن، وہ پورے 300 سال پہلے مرا تھا۔ گڈ نے بے پرواہی سے کہا، پھر کیا ہوا؟ تمہیں نظر نہیں آتا کہ یہ غار برف کا گودام ہے؟ دھوپ یہاں نہیں آتی، جنگلی جانوروں کا یہاں گزر نہیں، دن رات غضب کی ٹھنڈ رہتی ہے۔ یہاں 300 سال برس گیا، اگر مردہ 3000 سال برس بھی پڑا رہے تو خراب نہ ہو۔ اس کے بعد گڈ نے آگے بڑھ کر زمین سے کوئی چیز اٹھائی اور کہا، لو یہ رہا وہ ہڈی کا قلم جسے رومیرو نے چیتڑے پر اپنا آخری پیغام لکھا تھا۔ گڈ کے ہاتھ میں ایک ہڈی تھی جس کا ایک سرا تراش کر نب کی طرح بنایا گیا تھا۔ ہم ہڈی کے قلم کو حیران ہو کر دیکھ ہی رہے تھے کہ سر ہنری نے کہا، اور یہ دیکھو، رومیرو کے بائیں بازو پر زخم کا نشان ہے۔ اسی زخم کے خون سے اس نے اپنا پیغام لکھا ہوگا۔ اب شک کی کوئی گنجائش نہ رہی تھی۔ یہ واقعہ اتنا حیرت انگیز تھا کہ ہم بہت دیر تک کھڑے رومیرو کو دیکھتے رہے۔ آخر سر ہنری نے کہا، رومیرو، ہم تمہیں اکیلا چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ ہم نے گل کو اٹھا کر رومیرو کے پہلو میں بٹھا دیا اور اس عجیب و غریب جوڑے کو وہاں چھوڑ کر باہر نکل گئی۔ غار سے نکل کر دھوپ کھائی تو ذرا جان میں جان آئی۔ کوئی آدھے میل چل کر ہم ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں سے اترائی شروع ہوتی تھی، مگر نیچے کا سارا منظر دھند اور بادلوں میں چھپا ہوا تھا اور کچھ پتہ نہ چلتا تھا کہ ہمارے قدموں تلے کیا ہے، کوئی اور ویرانہ ہے یا جنگل یا ہرے بھرے میدان۔ ہم دھند چٹنے کے انتظار میں بیٹھ گئے۔ ہمیں یہی فکر تھی کہ کھانے کا کیا بندوبست ہو۔ اتنے میں سامنے سے دھند کچھ ہٹ گئی اور کوئی 500 گز دور ایک پہاڑی ندی کے کنارے 10-12 موٹے تازے ہرن نظر آئے۔ فاصلہ بہت تھا اور ہم میں اتنی ہمت نہ تھی کہ رینگ رینگ کر آگے بڑھتے۔ ہم چاروں نے رائفلیں تان لی اور نشانہ باندھ کر فائر کیا۔ فوراً ہی ایک ہرن گر گیا اور اس کے ساتھی چھلانگیں مارتے ہوئے ادھر ادھر بھاگے۔ ہماری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ ہرن کا گوشت بنانے کے بعد ہمیں ایک نئی مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ ہمارے پاس ماچس تو تھی، لیکن آگ جلانے کے لیے سوکھی لکڑیاں اور گھاس نہیں تھا۔ آخر گڈ نے کہا، اگر زندہ رہنا ہے تو گوشت کچا ہی کھانا پڑے گا۔ ہم نے اس کے مشورے پر عمل کیا اور گوشت کو ندی میں دھو کر کچا ہی چبا گئے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ بھوکے آدمی کو ہر چیز نعمت معلوم ہوتی ہے، چاہے وہ ابلی ہوئی گھاس ہو یا کچا گوشت۔
بھوک مٹنے کی دیر تھی کہ ہم اپنے آپ کو چاقو چوبند محسوس کرنے لگے۔ ہم کھانے میں اتنے مصروف تھے کہ ہمیں اور کسی بات کا ہوش نہ تھا۔ کھانے کے بعد اٹھ کر جو دیکھا تو منظر ہی اور تھا۔ دھند صاف ہو چکی تھی اور جہاں ہم کھڑے تھے وہاں سے ہزاروں فٹ نیچے جہاں تک نظر کام کرتی تھی سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے رہا تھا۔ کہیں گھنے جنگل تھے تو کہیں گھاس کے میدان جن میں ہزاروں جانور چرتے پھرتے رہے تھے۔ کہیں چمکیلی ندیوں کا جال بچھا تھا تو کہیں اونچی پہاڑیوں نے سر اٹھا رکھا تھا۔ کہیں گول گول چھتوں والے کچے مکان تھے تو کہیں چکور کھیت۔ غرض ایسا پر بہار منظر تھا کہ دیکھنے سے آنکھوں میں تراوت آتی تھی۔ ہم جن ریتلے اور برفانی ویرانوں سے گزر کر یہاں پہنچے تھے ان کے مقابلے میں یہ سرسبز علاقہ جادو کا تماشا معلوم ہوتا تھا۔ ہم دیر تک چپ چاپ کھڑے اس نظارے سے دل بہلاتے رہے۔ آخر سر ہنری نے کہا، مجھے یاد ہے کہ ہمارے نقشے میں سلیمانی سڑک کا بھی ذکر تھا تو صحیح، میں نے جواب دیا۔ سر ہنری نے کہا، ٹھیک ہے، ذرا ادھر دیکھو، وہ رہی سلیمانی سڑک۔ گڈ اور میں دونوں سر ہنری کی بتائی ہوئی سمت میں دیکھنے لگے۔ ہمیں ایک پکی اور بہت چوڑی سڑک دکھائی دی۔ اس ویرانے میں پکی سڑک دیکھ کر ہم حیران ضرور ہوئے، مگر ہمارے ساتھ اتنے عجیب واقعات پیش آ رہے تھے کہ حیران ہونا ہمارے لیے معمولی بات بن گئی تھی۔ گڈ نے کہا، اگر ہم دائیں طرف چل دیں تو سڑک پر پہنچنے میں زیادہ دیر نہ لگے گی، کیا خیال ہے؟ ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ہم نے ندی میں ہاتھ منہ دھویا، ہرن کا کچھ گوشت ساتھ لیا اور سڑک کی طرف چل پڑے۔ راستہ بہت اونچا نیچا تھا۔ بہرحال میل بھر کا سفر طے کر کے ہم سڑک پر جا پہنچے۔ سلیمانی سڑک، جسے چٹانیں کاٹ کاٹ کر بنایا گیا تھا، تقریباً 50 فٹ چوڑی اور نہایت اچھی حالت میں تھی۔ ہمیں دیکھ کر ذرا تعجب ہوا کہ سڑک اسی جگہ سے شروع ہوتی تھی جہاں ہم کھڑے تھے۔ یہاں تو اس کے بنانے والے اس جگہ سے آگے سڑک نہ بنا پائے تھے۔ یہ سڑک کا اگلا حصہ تباہ ہو چکا تھا۔ ہم اس سڑک پر چلنے لگے۔ جوں جوں آگے گئے آس پاس کا منظر زیادہ خوبصورت ہوتا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ سلیمانی سڑک اتنی اچھی تھی کہ آج کل کے ترقی یافتہ ملکوں میں بھی ایسی سڑکیں کم نظر آتی ہیں۔ راستے میں جہاں کھڈ آ جاتے تھے وہاں پتھر کے پل بنے ہوئے تھے اور ایک دو جگہ سے تو سڑک سرنگوں میں سے بھی گزرتی تھی۔ اس کے علاوہ سڑک کے دونوں طرف چٹانوں پر طرح طرح کی تصویریں کھدی ہوئی تھیں۔ کہیں جنگ کے منظر تھے تو کہیں گھوڑے پر سوار شہزادے شکار کھیلتے دکھائی دیتے تھے۔ غرض وہ سڑک عجائبات میں سے تھی۔ دوپہر کے وقت ہم پہاڑی علاقے سے نکل کر ایک گھنے جنگل میں جا پہنچے۔ چھاؤں میں قدم رکھتے ہی گڈ نے کہا، یارو کیا خیال ہے کچھ گوشت بھون کر کھایا جائے؟ مجھے تو بہت بھوک لگی ہے۔ بھوک سبھی کو لگ رہی ہے۔ ہم نے ذرا سی دیر میں بہت سی سوکھی ٹہنیاں اور پتیاں اکٹھی کر کے آگ جلائی اور گوشت بھون بھون کر خوب کھایا۔ ہم درختوں کے سائے میں لیٹ کر پانی پینے لگے۔ پاس ہی ایک ندی بہہ رہی تھی۔ وہ بہتے پانی کے آواز، ٹھنڈی ہوا کے جھونکے، ہری بھری گھاس کا لہرانا، رنگ برنگی چڑیوں کا چہچانا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جنت میں آ گئے ہیں۔ لیٹے لیٹے مجھے اونگ سی آ گئی۔ آنکھ کھولی تو دیکھا کہ سر ہنری اور امبوپا ایک طرف بیٹھے ٹوٹی پھوٹی انگریزی اور زولو میں گپ لڑا رہے ہیں، مگر گڈ غائب ہے۔ مجھے کچھ فکر ہوئی۔ اٹھ کر ادھر ادھر دیکھا تو پتہ چلا کہ گڈ ندی کے کنارے نہا دھو کر بیٹھے ہیں۔ میرے دیکھتے ہی دیکھے گڈ نے جیب سے کنگھی نکال کر بال بنائے، پتوں سے رگڑ رگڑ کر جوتے صاف کیے اور پھر شیو کرنے کے لیے ایک ننا منا آئینہ اور سیفٹی ریزر نکالا۔ مجھے ہنسی آ گئی کہ بھلا یہاں کون دیکھے گا کہ گڈ کی داڑھی کٹی ہوئی ہے یا نہیں۔ بات یہ تھی کہ گڈ ضرورت سے زیادہ صفائی پسند تھا۔ اسے ہر وقت اپنے کپڑوں اور جسم کی صفائی کی فکر رہتی تھی۔ اس نے چہرے پر ہرن کی چربی ملی اور داڑھی کاٹنے لگا، مگر ابھی مشکل سے آدھی داڑھی کاٹی ہوگی کہ ایک دم کوئی لمبی چمکیلی سی چیز سائیں سائیں کرتی اس کے سر سے گزری اور دور جا گری۔ گڈ کی چیخ نکل گئی اور وہ اچھل پڑا۔ میں بھی چونک اٹھا۔ جدھر سے وہ چیز آئی تھی ادھر دیکھا تو کوئی 20 قدم پر کئی لمبے تڑنگے آدمی نظر آئے جن کے جسم تانبے کے رنگ کے تھے۔ ان کے بالوں میں کالے پردوں کی کلیاں لگی ہوئی تھیں اور انہوں نے شیر چیتوں کی کھالیں پہن رکھی تھیں۔ ان کے آگے 17-18 برس کا نوجوان اس طرح جھکا کھڑا تھا جیسے اس نے ابھی ابھی کوئی چیز پھینکی ہو۔
میں سمجھ گیا کہ اس نے نیزہ پھینکا ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے ان میں سے ایک بوڑھا آدمی آگے بڑھا، باقی لوگ اس کے پیچھے ہو گئے۔ گڈ، سر ہنری اور امبوپا نے رائفلیں تان لیں، مگر وہ لوگ ذرا نہ ڈرے۔ ان کی بے خوفی سے مجھے خیال آیا کہ شاید ان لوگوں نے رائفل کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ فائر نہ کرنا۔ یہ کہہ کر میں آگے بڑھا اور زولو زبان میں اس آدمی سے کہا خوش آمدید۔ بوڑھے نے ایک ایسی زبان میں جو زولو سے ملتی جلتی تھی جواب دیا، خوش آمدید، تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ اور یہ کیا وجہ ہے کہ تم میں سے 3 آدمی سفید رنگ کے ہیں اور چوتھا ہمارے جیسا ہے؟ امبوپا واقعی ان لوگوں سے بہت ملتا جلتا تھا، مگر اس وقت مجھے اس بات پر غور کرنے کا ہوش نہ تھا۔ میں نے کہا، ہم پردیسی ہیں اور یہاں کسی برے ارادے سے نہیں آئے۔ یہ شخص ہمارا ملازم ہے۔ وہ گرج کر بولا، تم جھوٹ بکتے ہو۔ ان پہاڑوں کو پار کرنا انسان کے بس کی بات نہیں۔ تم پردیسی ہو اور ہم ککوانوں کا قانون ہے کہ کسی پردیسی کو اپنے ملک میں نہیں رہنے دیتے۔ اس لیے جھوٹے پردیسیوں، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میرے تو پسینے چھوٹ گئے، سمجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کروں۔ اتنے میں گڈ نے مجھ سے پوچھا، یہ کمبخت کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا، یہ کہتا ہے کہ ہم سب کو جان سے مار دیا جائے گا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ پریشانی کے عالم میں سر کھجانے لگتے ہیں یا اینک اتار دیتے ہیں۔ گڈ ایسے موقع پر اپنے مصنوعی دانت نکال کر اچھالنے لگا۔ اس وقت بھی اس نے مارے گئے کہہ کر بے خیالی میں ایسا ہی کیا۔ ادھر اس نے اپنے دانت اچھالے، ادھر ککوان قبیلے کے لوگ خوفزدہ ہو کر کئی قدم پیچھے ہٹ گئے۔ سر ہنری نے آہستہ سے کہا، بس میدان مار لیا گیا ہے۔ گڈ، انہیں یہ کرتب اور دکھاؤ۔ اب تو گڈ کی بن آئی تھی۔ اس نے 2 قدم آگے بڑھ کر ککوان کا منہ چڑھایا اور وہ یہ دیکھ کر بہت ہی گھبرا گئے کہ گڈ کے منہ میں نام کو بھی دانت نہیں تھے۔ اس کے بعد گڈ نے 1-2 چھلانگیں لگائیں اور آنکھ مچا کر دانت دوبارہ لگا لیے۔ اس دفعہ جو پلٹ کر اس نے ککوانوں کا منہ چڑھایا تو اس کے منہ میں 32 کے 32 دانت موجود تھے۔ یہ دیکھ کر کئی ککوان چیخیں مار کر ادھر ادھر کھسکنے لگے اور جس نوجوان نے نیزہ پھینکا تھا اس کی تو کھگی بن گئی۔ ان کے ساتھ جو بوڑھا تھا اس کی بھی ٹانگیں کانپنے لگیں۔ اس نے رک رک کر کہا، بس میں سمجھ گیا، آپ لوگ جن ہیں۔ تبھی ان صاحب کے منہ پر ایک طرف داڑھی ہے اور دوسری طرف نہیں ہے۔ ان کے دانت پل بھر میں جھڑ جاتے ہیں، پل بھر میں نکل آتے ہیں۔ ہم انسانوں کے پاس ایسی کرامات کہاں؟ حضور، میری خطا معاف کر دیجئے، میں نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اب پانسا پلٹ چکا تھا۔ میں آگے بڑھ کر روبدار لہجے میں چلایا، ہم نے تمہیں معاف کیا۔ بے شک ہم جن ہیں مگر تمہارے سامنے انسانی شکل میں آئے ہیں۔ ہم آسمان کے سب سے روشن ستارے کے رہنے والے ہیں۔ یہ سن کر ان کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا، ایک دن ہمارے جی میں آیا کہ تمہارے دیش کی سیر کی جائے اور ہم ستارے سے اتر کر یہاں آ گئے۔ اب ہم کچھ دن یہاں رہیں گے۔ سچ ہے، سچ ہے، وہ ایک زبان ہو کر بولے۔ میں نے کہا، ہمیں دیکھ کر سخت صدمہ ہوا کہ تم لوگوں نے ہماری خاطر داری کرنے کے بجائے ہم پر حملہ کر دیا۔ کہاں ہے وہ بدبخت جس نے ہمارے ساتھی پر نیزہ پھینکا تھا؟ ہم ابھی اس بے ادب کو خاک میں ملا دیں گے۔ بوڑھا گڑ گڑا کر بولا، حضور، اس نوجوان کو معاف کر دیں۔ یہ بادشاہ کا بیٹا ہے اور میرا بھتیجا ہے۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو بادشاہ مجھے جیتا نہ چھوڑے گا۔ میں نے کہا، تمہیں پتہ نہیں کہ ہم کیسی عجیب طاقتوں کے مالک ہیں۔ ہمیں تمہارے بادشاہ کی کوئی پرواہ نہیں۔ اتنا کہہ کر میں مڑا اور امبوپا کو آنکھ کا اشارہ کر کے حکم دیا، اے غلام، میرا چنگاڑنے والا جادو کا ڈنڈا فوراً میرے پاس لا۔ امبوپا میرا مطلب سمجھ گیا اور ایک رائفل اٹھا کر لے آیا۔ مجھے کوئی 70 گز کے فاصلے پر ایک چھوٹا ہرن کھڑا نظر آ گیا تھا اور میں اسے گولی مار کر ان لوگوں کو مرعوب کرنا چاہتا تھا۔ رائفل ہاتھ میں لے کر میں نے ہرن کی طرف اشارہ کیا، تمہیں وہ ہرن نظر آ رہا ہے؟ بتاؤ، کیا کوئی آدمی یہاں کھڑے کھڑے اسے بجلی کی سی کڑک سے مار سکتا ہے؟ نہیں جناب، ہرگز نہیں، بوڑھے نے جواب دیا۔ تم دیکھنا، میں اسے یہیں کھڑے کھڑے مار دوں گا۔ میں نے کہا۔ یہ کہہ کر میں نے ہرن کا نشانہ باندھا۔ ہرن چھوٹا بھی تھا اور دور بھی، مگر میری کوشش یہی تھی کہ نشانہ خالی نہ جائے، ورنہ ہماری بڑی کرکری ہوگی اور لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ میں نے گہرا سانس لے کر لبلبی دبائی
राइफल की गरज से जंगल गूंज उठा। हिरन उछला और ज़मीन पर गिर कर तड़पने लगा। राइफल की आवाज़ सुनकर और हिरन को तड़पते देखकर ककवान चीखे मारने लगे। बाज ने तो कानों में उंगलियां देकर आंखें मीच लीं। मैंने बेपरवाही से कहा, अगर तुम में से किसी को गोश्त दरकार है तो वो जाए और हिरन उठा लाए। बूढ़े के कहने पर एक आदमी जाकर हिरन उठा लाया। गोली लगने से हिरन की गर्दन टूट गई थी। वो सब हैरान होकर जख्म को देखने लगे। उनकी कुछ समझ में न आ रहा था। मैंने कहा, अब तुम लोगों को पता चल गया होगा कि मैं शौकी नहीं मार रहा था। अगर तुम में किसी को अभी हमारी ताकत का यकीन नहीं आया तो जाकर उसी चट्टान पर खड़ा हो जाए। मैं यहीं से उसे भी हिरन की तरह मौत के घाट उतार दूंगा। बूढ़ा बोला, नहीं नहीं, मैं आपकी ताकत का कायल हो चुका हूँ। आप जादूगर हैं, हम आपको अपने बादशाह के पास ले चलेंगे। मेरा नाम इन्फादोस है और मैं शाही ख़ानदान से हूँ। इस नौजवान का नाम सचरागा है और ये हमारे अजीमुशान बादशाह तवाला का इकलौता बेटा है। उस तवाला का बेटा जिसके नाम से आदमी तो आदमी क्या, हवा में उड़ने वाली चिड़ियाँ और समंदर में तैरने वाली मछलियाँ तक कांपती थीं। मैंने भी अकड़ कर कहा, अगर ये बात है तो हमें अपने बादशाह के पास ले चलो। हम तुम जैसे मामूली लोगों से बात नहीं करना चाहते। बहुत बेहतर हजूर, इन्फादोस ने आजिज़ी से जवाब दिया, लेकिन बादशाह का डेरा यहाँ से बहुत दूर है। वहाँ पहुँचते पहुँचते 3 दिन लग जाएंगे। आप ज़रा सब्र से काम लें। मैंने कहा, हमें कोई जल्दी नहीं, हम सितारों के रहने वालों के लिए वक्त कोई मायने नहीं रखता। इन्फादोस और सचरागा, तुम दोनों कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने हमें धोखा देना चाहा या कोई शरारत की तो हम ऐसा जादू करेंगे कि तुम्हारा मुल्क तबाह बर्बाद हो जाएगा और तुम्हारी लाशें चील कौवे खाएंगी। इन्फादोस ने झुककर सलाम किया और हाथ उठाकर कूम कूम कहा। बाद में हमें पता चला कि वो लोग बड़े आदमियों को इसी तरह सलाम करते हैं। उसके बाद इन्फादोस ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि हमारा सामान उठा लें। उन्होंने लपक कर सारा सामान उठा लिया। अलबत्ता राइफलों को हाथ लगाने से हमने साफ इनकार कर दिया। सामान उठाते वक्त एक अजीब लतीफ़ा हुआ जिस पर गुड के सिवा हम सब खूब हंसे। बात यह थी कि जब गुड पर नेज़ा फेंका गया तो वो नदी के किनारे जा गया और कमीज़ पहने बैठा शेव कर रहा था। उसकी पतलून इत्तेफाक से वहीं पड़ी रह गई थी। हम चलने लगे तो गुड ने देखा कि वो पतलून एक अकवान ने उठा रखी है। वो बेताब होकर उस आदमी की तरफ लपका। उस पर इन्फादोस ने गुड का रास्ता रोक कर कहा, हजूर, हम आपके खादिम हैं, सामान हम उठाएंगे, आप जहमत ना कीजिए। इतने में वो आदमी जिसके हाथ में पतलून थी आगे चल पड़ा। गुड ने घबरा कर कहा, अरे रोको उसे, वो मेरी पतलून लिए जा रहा है। सरहुनरी बोले, देखो गुड, तुम यहाँ जिस हुलिये में दाखिल हुए हो उसी पर कायम रहो। इसी में तुम्हारी और हमारी भलाई है। मैंने कहा, और तुम्हारी दाढ़ी भी इसी तरह रहनी चाहिए। अगर तुमने सारी दाढ़ी काट डाली, ये लोग समझेंगे कि हम बहरूपिये हैं। इन्हें हमारे बारे में ज़रा सा भी शक हो गया तो फिर हमारी खैर नहीं। गुड ने मुंह लटका कर कहा, मजाक मत करो, ये मजाक नहीं है। मैंने कहा, तुम्हारे से अजीबोगरीब हुलिये की बदौलत ही हमारी जान बची है और हम तुम्हें इसे बदलने की इजाज़त देकर अपने आप को ख़तरे में डालना नहीं चाहते। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ये स्टोरी का पार्ट 2 था। इसका नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएगा।